This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Respected teachers, I am Adnan Zahir, Master Trainer, Punjab Education Foundation, and this is the first audio lecture of the fourth unit of grade 2. Title of the unit is Bee on My Nose. It's a poem by R. Wayne Edwards. Before we divulge into the text and translation and explanation of the poem, I would like you to know that the poem is written by Wayne Edwards, who is a family poet. He writes about he writes family poems basically, and light humor. He uses light humor in this. He is from Texas, America, and he has written this short, very amusing poem. So before we start the text, as we have discussed earlier, we need to go through the learning objectives of a lesson. तो आप लोगों को पहले भी ये गुजारिश की गई है कि कोई भी लेसन शुरू करने से पहले आप उसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो घर से पढ़ के आया करें. प्रेपरेशन के दौरान हमने उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखना है, और फिर उसके बाद गेटिंग स्टार्टेड की एक्टिविटी है जिसकी तरफ हम जाते हैं. तो गेटिंग स्टार्टेड वंस अगेन, जैसे पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया गया, इज़ वाइटल फॉर द फुल कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द लेसन. इसको जो पब्लिशर्स हैं जिन्होंने ये बुक डिज़ाइन की है, उन्होंने इसको फॉर अ पर्पज़ इंक्लूड किया है कि इससे आपको एज ए टीचर क्या फ़ायदा हो सकता है, और बच्चों की कॉम्प्रीहेंशन किस तरह से इम्प्रूव हो सकती है. तो गेटिंग स्टार्टेड में लिखा हुआ है कि लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एनिमल शोन. तो यहाँ पर एक बेयर है, टाइगर है, ज़ीब्रा है, जिराफ है एंड एलिफेंट है. तो डिफरेंट एनिमल्स दिए गए हैं. तो इसको उसने एक वार्मर के तरह से, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी के तौर पर ऑथर ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है. एंड यू एज ए टीचर आर गोइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट आइडियाज़ दैट द स्टूडेंट्स हैव. तो वो बता सकते हैं कि ये रेस लगा रहे हैं एनिमल्स आपस में, एंड हाउ दे आर कम्पीटिंग, या जो भी उनके जहन में इस तस्वीर को देख के खाका बनता है. बच्चे दे विल स्पीक ऑफ देयर माइंड. व्हाट डू यू थिंक इज़ योर स्पेशल क्वालिटी. अब वो बच्चों से आपने जो बात करनी है उसके बारे में डिस्कस करना है. उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि बच्चों से आप पूछेंगे कि व्हाट डू यू थिंक इज़ योर स्पेशल क्वालिटी. हर एक जानदार के अंदर, बल्कि हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ख़ास खूबियाँ डाली हुई हैं. तो आप क्या समझते हैं बच्चों, कि आपके अंदर क्या ख़ास खूबियाँ हैं. द एलिफेंट जैसे कि इज़ स्पेशल बिकॉज एलिफेंट स्पेशल क्यों होता है. तो जो भी उसके बच्चों के जहन में आए कि जी इट्स द लार्जेस्ट एनिमल ऑन प्लानट दैट लिव्स ऑन लैंड, इस तरह से वो बता सकते हैं. इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, या ये बता सकते हैं कि इट हैज़ ह्यूज ईयर्स. जो भी बच्चों के जहन में आए वो इसका आंसर दे सकते हैं. इस तरह से जिराफ इज़ स्पेशल बिकॉज जिराफ जो ज़राफ़ा है वो क्यों स्पेशल है. तो इस तरह से बच्चों को आप जो है वो ये इसकी तरफ लेके जाएंगे कि ताकि वो थोड़ा सा एनिमल किंगडम की तरफ उनकी तवज्जो हो. तो प्री रीडिंग में है कि लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल अस व्हाट इज़ हैपनिंग. तो उसमें एक बच्चा है जिसकी नोज़ पर एक मक्खी बैठी हुई है, बी बैठी हुई है, और स्काई है, उसके अंदर रेनबो बनी हुई है.
تو یہ بچوں کو آپ نے کہنا ہے کہ اس تصویر کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے. تو جو بھی اس کے حوالے سے ان کے ذہن میں آتا ہے وہ بتائیں گے. اب ٹیکسٹ کی طرف چلتے ہیں اور میں ٹیکسٹ آپ لوگوں کو ایک دفعہ ریڈ کر کے دیتا ہوں. آپ نے اسی طرح سے پوم کو ریڈ کرنا ہے. Oh little bee, there on my nose, you want to sting, I do suppose. تو یہ دیکھیں nose and suppose are rhyming words. تو اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتا جاتا ہوں. کہتا ہے وہ چھوٹی مکھی وہ جو میری ناک پر بیٹھی ہو تم ڈنگ مارنا چاہتی ہو. مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے. It is your nose, I must agree. Did you see, oh little bee? تو agree and bee یہ آپس میں rhyming words ہیں. It is your rose, یہ آپ کا پھول ہے, گلاب ہے. I must agree, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. You did not you see, آپ نے نہیں دیکھا ایسا, اس کو آپ ایسا نہیں فیل کرتے. Oh little bee, اے چھوٹی مکھی. I wanted only one small sniff, میں نے تو چھوٹا سا ایک سنف کیا تھا, سونگھنے کی کوشش کی تھی. And not to cause little tiff, یہ چھوٹی تکرار میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے ہمارے درمیان کوئی تکرار ہو یا جھگڑا ہو. میں تو صرف اس کو سونگھنا چاہتا تھا. یہ جو روز ہے یہ آپ ہی کا ہے. You stand there in, walk that wicked crouch, you won't sting me, ouch, ouch, ouch. تو تم وہیں کھڑی رہو, that wicked crouch, اس شرارتی جھکاؤ میں, you won't sting me, تو مجھے ڈنگ نہیں مارو گی, ouch, ouch, ouch. اچھا جی, اس کی ایک دفعہ میں ساری پوم کی دوبارہ سے ٹیکسٹ پڑھتا ہوں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح سے اس کی سمجھ لیں کہ لے ہوتی ہے, اسی لے میں آپ نے اس پوم کو کمپلیٹلی ایک دفعہ پڑھ کے بتانا ہے. اور بچوں کو کہنا ہے کہ پوئٹری اس طرح سے پڑھی جاتی ہے. Oh little bee, there on my nose, you want to sting, I do suppose. It is your rose, I must agree. Did not see you, oh little bee. I wanted only one small sniff, and do not cause this little tiff. You stand there in that wicked crouch, you won't sting me, ouch, ouch, ouch. تو اس کو اس طرح سے بھی آپ اس کی ایکسپلینیشن کی طرف ابھی ہم چلتے ہیں. تو سمرائز کر دیتا ہوں ایک دفعہ کہ اس میں کیا ہے کہ اسپیکر نوٹسز دیر از اے بی آن his or his nose and assumes that bee wants to sting him and tries to reason with it that he was only trying to sniff that little flower. وہ روز کو sniff کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ فلاور جو روز ہے یہ میرا ہے. تو وہ بی جو ہے وہ اس بات سے غصہ ہو کے تو اس کے نوز پر بیٹھ گئی. تو اب وہ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسپیکر کہ نہیں بھائی, میں نے یہ صرف سونگھنے کی کوشش کی تھی پھول کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا, یہ آپ ہی کا ہے, میں کوئی جھگڑا نہیں چاہتا آپ سے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ میری جو نوز ہے اس پہ ڈنک نہیں مارو گے. تو یہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرح سے تھوڑا سا مس کمیونیکیشن ود نیچر کی بھی بات کی گئی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اسپیکر personifies bees assuming that it has human like intentions. You want to sting, جیسے وہ کہتا ہے نا, you want to sting I suppose. تو bee however acts pure instinct lending to a comic failure of understanding. تو وہ اس میں جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے نیچر کے حوالے سے وہ تھوڑی
مس کمیونیکیشن کا شکار ہے. تو یہ بچوں کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اس بات کو دیکھنا بھی ہے کہ ہماری لائفز کے اندر بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے تو ہم نے اس کو وداؤٹ بینگ کیئرفل یعنی ایک جھٹ سے پلک نہیں کر لینا. جیسے وہ فلاور تھا نا، روز تھا، تو یہ جو اسپیکر ہے وہ جا کے اس کو سونگھتا ہے تو ادھر اس نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کے اوپر ایک بی بھی بیٹھی ہوئی تھی، مکھی بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ اب فلاور سے اڑ کے تو اس کی نوز پہ بیٹھ گئی ہے. تو یہ ہمیں کیئرفل بھی رہنا ہے اسپیشلی ود دا نیچر کہ کیا ہم اس کو کہیں کسی صورت غصہ تو نہیں دلا رہے. تو اس طرح سے اسپیکر جو ہے وہ نیگوشیٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے یو وانٹ اسٹنگ می، مجھے ڈنگ نہیں مارو گی. اور اس کے آگے اس نے انٹروگیٹو سائن بھی دیا ہے، یعنی سائن آف انٹیروگیشن بھی پٹ کیا ہے کہ ایسا مجھے مطلب لگ رہا ہے کہ تم مجھے ڈنگ نہیں مارو گی، لیکن وہ شور نہیں ہے اس بارے میں. تو اس کو نیگوشیٹ بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ روز آپ ہی کا ہے، یہ اس نے جیسے بولا ون اسمال اسنف، یہ روز آپ ہی کا ہے، میں تو صرف اس میں سے صرف ایک چھوٹا سا اس کو سونگھنا چاہتا تھا صرف. تو نیگوشیٹ کرتا ہے جو رائٹر، جو اسپیکر ہے، لیکن جو بی ہے وہ پھر بھی اینڈ پہ اس کو ڈنگ مار دیتی ہے اور وہ پھر وہ کہتا ہے آؤچ 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 آؤچ. تو یہ ہم نے مطلب اس طرح سے آپ بچوں کو ایکسپلین کریں گے کہ بھئی کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کسی کے ساتھ کچھ نیگوشیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہوں گے تو پھر بھی اچانک سے جو پیس ہے وہ ڈسرپٹ ہو جائے گا اور اٹ ٹرنز پینفل. اٹ آلسو ریفلیکٹس دیٹ ہاؤ اسمال اور ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس کین روئن پیسفل مومنٹ. کہ جیسے آپ سڑک پہ ہیں یا گلی میں ہیں تو آپ پیسفلی اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ بھی یہ لائف جو ہے یہ اتنی انپرڈکٹیبل ہے، ہماری زندگیاں اتنی انپرڈکٹیبل ہیں کہ اس میں کچھ بھی اچانک سے ایسے ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے اس پوم کا جو ایک ٹون ہے وہ تھوڑی لائٹ ہارٹڈ سی ہے اور اس میں ہیومر کا بھی ایک ایلیمنٹ شامل ہے. تو اس میں پرسونیفیکیشن کا بھی استعمال کیا گیا ہے. تو اس میں ریپیٹیشن بھی ہے، جیسے آؤچ 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 آؤچ. تو رائم اینڈ ردم میں اس کا جو سمپل رائمنگ سکیم ہے وہ کیا ہے، اے اے اور بی بی. جیسے نو سپوز اگری بی، تو یہ اس کو تھوڑا پلے فل رکھتی ہے اس پوئم کو. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیج یہاں پر اس پوم کے اندر اٹ ریپریزنٹس انپرڈکٹیبل فورسز آف لائف. اٹ کوڈ آلسو سمبلائز دیٹ مس انڈرسٹوڈ تھریٹس جو ہیں وہ بھی ہمیں ہارم کریٹ کاز کر سکتے ہیں. تو جو نوز ہے وہ ہماری ولنریبلٹی ہے یہاں پر سمبلائز کی گئی. تو یہ چند ایک اس کے بارے میں اس کی ایکسپلینیشن ہے. آپ بچوں کو اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے بھی کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ ہیومنس پروجیکٹ دیئر ایموشنز آن ٹو نیچر، کہ جو انسان ہیں وہ کس طرح سے اپنے ایموشنز ہیں وہ نیچر پہ پروجیکٹ کرتا ہے. فیوٹیلیٹی آف ٹرائنگ ٹو کنٹرول ایوری تھنگ، کہ آپ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہر آؤٹ کم کو کنٹرول کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، چاہے آپ جتنے بھی اچھے نیگوشیٹر ہیں. کئی دفعہ ایبسرڈٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے، انپرڈکٹیبل لائف ہے. تو بیونڈ مائی نوز اوور آل از اے فن پوئم. اور اس میں جو وین ایڈورڈ ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ہیومر کا اور سمبلزم کا یوز کر کے تو بڑا اچھا میسیج دیا ہوگا. تو اس کے اب ڈیفیکلٹ میننگس ہیں، کچھ ورڈ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے پوسٹ ریڈنگ کے کچھ کویسچنس ہیں جو یہاں پر ٹیکسٹ میں موجود ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. ہاؤ مینی پیئرز آف رائمنگ ورڈز آر مینشنڈ ان دا پوم، رائٹ اینی 3. تو جیسے ابھی آپ کو میں بتا رہا تھا کہ نوز پوز ہے،
اس طرح سے اگری اور بی ہے. اس طرح سے سنف اور ٹف ہے. تو آؤچ آؤچ جو ہیں یہ رائمنگ ورڈز نہیں ہیں, یہ تو ریپٹیشن ہے. یہ اس میں اس کویشچن کا آنسر ہو سکتا ہے. ڈو یو تھنک دیٹ دا بی اسٹنگ دا پورٹ ہاؤس؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر پہ جو اسپیکر ہے اس کو بی نے کاٹ لیا تھا؟ تو ہم بچوں کو کے اوپر یہ چھوڑتے ہیں, وی لیٹ دیم ڈیسائڈ ویدر دا بی اسٹنگ اٹ. اس کو جیسے وہ ہماری پوئٹری کا ایک بڑا خاصہ ہوتا ہے نا کہ ایکویویکل ہونی چاہیے, اوپن ٹو مینی انٹرپریٹیشنز. تو آپ یہ بچوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ کیا وہ جو اینڈ پہ اس نے آؤچ 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 کہا ہے, کیا اس بی نے اس کو کاٹ لیا ہے یا وہ ڈرتے ہوئے ہی آؤچ 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 کیے جا رہا ہے, پریڈکٹ کرتے ہوئے کہ کہیں وہ کاٹ نہ لے. تو جو بھی بچے اس کے بارے میں اپنا اوپینین دیں تو وی شیل رسپیکٹ دیٹ اینڈ وی ول لسن ٹو دیئر پوائنٹ آف ویو. تو یہاں پر جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کیریکٹرسٹکس خصوصیات ہوتی ہیں, ڈسٹنگوشنگ کوالٹی جس کو ہم کہتے ہیں. کوالٹی کس کو کہتی ہیں؟ خوبی کو. اس طرح سے کمپلیٹ کا مطلب کیا ہے؟ مکمل کرنا. ایلیفنٹ ہاتھی ہے, جراف زرافہ ہے. تو اس طرح سے بی شہد کی مکھی, نوز ناک, سٹنگ ڈنک مارنا, اگری متفق ہونا, پھول بیوقوف, سنف سونگھنا, کاز وجہ بننا, ٹف چھوٹی سی تکرار, اسمال یا سلائٹ آرگومنٹ یا کوئرل اس کو کہہ سکتے ہیں. کراؤچ جھکنا, وکڈ شرارتی, بہت ایول. اور رائمنگ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ الفاظ, پوم نظم, سٹنگ ڈنگ مارنا. تو یہ چند ایک ورڈز ہیں جو کہ ڈیفیکلٹ ہمیں یہاں پر نظر آئے اس پوم کے اندر, اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو ود دس آر فرسٹ لیکچر از کمپلیٹیڈ, جس میں ہم نے اس کی ٹرانسلیشن اور ساتھ میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ورڈز جو تھے ان کو بھی ڈسکس کیا اور ایکسپلینیشن بھی اس کی کی. اچھا جی, آگے جو ہمارا پیج نمبر 35 ہے اس پہ اورل کمیونیکیشن سکلز ہیں, جس کو ہم لیکچر نمبر 2 میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو لرننگ ساؤنڈس کانسوننٹ کلسٹرز. تو کانسوننٹ کلسٹرز کی یہاں پر بات کی گئی کہ واٹ آر کانسوننٹ کلسٹرز. تو آپ لوگوں نے ایک فنومنا دیکھا ہے ڈائیگراف کا ہمارے پریویس لیکچر میں, جو کہ لیکچر نمبر 2 تھا یونٹ نمبر 3 کا, اس کے اندر ڈائیگراف کا. تو یہ ڈائیگراف سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. کانسوننٹ کلسٹر کیا ہے؟ کانسوننٹ کلسٹر ایسا کلسٹر ہوتا ہے جو کہ جو ڈائیگراف سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. کانسوننٹ کلسٹرز آلسو called consonant blends are groups of 2 or 3 consonants that appear together in a word and each consonant sound can still be heard individually. یعنی 2 یا 3 consonant letters ایک ساتھ آ جاتے ہیں without having a vowel between them. ان کے درمیان vowel نہیں ہوتا کوئی بھی, تو وہ 2-3 ایک ساتھ آ جاتے ہیں اور وہ انڈیویجول اپنی ساؤنڈ برقرار رکھتے ہیں ایز اپوز ٹو ڈائیگراف. ہم نے ڈائیگراف کی پہچان کرتے ہوئے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ وہاں پر ان کی اوریجنل ساؤنڈ ختم ہو جائے گی اور ایک یونیک ساؤنڈ پیدا ہوگا, بٹ ناٹ ان کیس آف کانسوننٹ کلسٹرز. تو یہاں پر جو کانسوننٹ کلسٹرز دیے گئے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. تھنک آف دیم ایز اے ٹیم آف ساؤنڈس بٹ ایچ پلیئر اسٹل ہیز دیئر اون وائس. تو آپ ایسا بچوں کو کہیں کہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ وہ ایک ٹیم ہے پلیئرز کی, لیکن سب کی اپنی اپنی آواز موجود ہے. دیز کلسٹرز کین اپیئر ایٹ دی بگننگ آف دا ورڈ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ورڈ. اس کو ہم انیشل بلینڈ یا فائنل بلینڈ کہتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر جو دیے گئے ہیں اس میں ورڈ ہے اسکریپ, اسکریچ. تو یہ س اور ک اور ر
یہ تینوں ساؤنڈ ہمیں علیحدہ علیحدہ سنائی دیتے ہیں. اس طرح سے ایس پی ایل کا سپلیش اور سپلینڈڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو س پ اور ل تینوں ساؤنڈز علیحدہ علیحدہ ہمیں سنائی دے رہی ہیں. اس طرح سے س پ ر اسپرے کے اندر، اسپرنگ کے اندر، س ٹ ر اسٹرین کے اندر اینڈ اسٹریپ کے اندر ہمیں علیحدہ علیحدہ سنائی دیتے ہیں. سو دیز آر کالڈ کانسوننٹ کلسٹرز اینڈ ناٹ کانسوننٹ ڈائیگرافس، بیکاز ڈائیگراف کے اندر وہ ڈفرینٹ ساؤنڈس نہیں دیں گے، ایک ہی ساؤنڈ ان کی بن جائے گی. ورڈز وتھ کانسوننٹ کلسٹرز کے لیے کچھ پریکٹس کے لیے ورڈز دیے ہیں، جیسے سپلنٹ ہے، اسکرین ہے، اسٹرا ہے، اسکریپ ہے، اسپرین ہے. وائی کانسوننٹ کلسٹرز آر امپورٹنٹ؟ یہ کیوں اہم ہیں؟ بھائی ان کی ریکگنائزنگ اینڈ پروننسیشن، کریکٹ پروننسیشن دیز کلسٹرز کریکٹلی از وائٹل فار کلیئر اسپیچ اینڈ ایکوریٹ ریڈنگ. تو آپ کی پروننسیشن اور ایکوریٹ ریڈنگ کے لیے ان کی پہچان ہونا بہت لازمی ہے. اٹ ہیلپس ڈسٹنگوش ورڈز دیٹ مائٹ ادروائز ساؤنڈ سملر اف ون آف دا ساؤنڈس از ڈراپ. تو یہ ہمیں یہ ڈسٹنگوش کرنے میں بھی ہیلپ کرے گی کہ ورڈ دیٹ مائٹ ادروائز ساؤنڈ سملر اف ون آف دا ساؤنڈز از ڈراپڈ، کہ اگر ایک ان میں سے ساؤنڈ ڈراپ بھی کر دی جائے تو پھر وہ ورڈ جو ہے اس کی ساؤنڈ سملر رہے گی. تو آگے اس میں ہمارے نیکسٹ پیج پہ آ جاتا ہے اسی 35 نمبر پیج پہ ہے لرننگ ٹو اسپیک. تو یہ ایک ڈائلاگ لکھا ہوا ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان میں ہے. ٹیچر: ثانیہ، ہیو یو پریپیئرڈ یور اسپیچ؟ ثانیہ: یس میڈم، بٹ آئی نیڈ ٹو ڈسکس سم پوائنٹس ود یو. ٹیچر: اوکے، کم ٹو می آفٹر دا کلاس. ثانیہ: شور میڈم. رول پلے دا ڈائلاگ ابو ان یور کلاس ود یور کلاس میٹس. تو آپ بچوں کو اس طرح کا یہ ڈائلاگ ہے. ڈائلاگ ہوتا کیا ہے؟ ڈائلاگ از اے کنورسیشن بٹوین ٹو اور مور پیپل. تو اس میں کیا ہے؟ اٹس ہاؤ وی انٹریکٹ، آسک کویسچنس، شیئر انفارمیشن، ایکسپریس فیلنگس اینڈ بلڈ ریلیشن شپ. تو ڈائلاگ کا فنکشن کیا ہے کہ اس سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، انفارمیشن شیئر کرتے ہیں یا اپنی فیلنگس کا اظہار کرتے ہیں. اور کس لیے؟ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے. گڈ ڈائلاگ میکس کمیونیکیشن افیکٹو اینڈ انگیجنگ. تو ڈائلاگ کی صورت میں اگر آپ نے کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ بہت انگیجنگ ہوتا ہے، تھاٹ پرووکنگ ہوتا ہے. کچھ کی ایلیمنٹس یہاں پر لیکچر نمبر 2 کے اندر مینشنڈ ہیں. گریٹنگ اینڈ پلیزنٹریز، اس طرح سے آسکنگ کویسچنز، گیونگ انفارمیشن، میکنگ ریکویسٹ، رسپونڈنگ ٹو ریکویسٹ، ایکسپریسنگ گریٹیٹیوڈ، کلیئر پولائٹ کلوزنگ. یہ ساری ایٹریبیوٹس ہیں ایک اچھے ڈائلاگ کی. تو یہ اس طرح سے آپ بچوں کو کلاس روم کے اندر رول پلے کے لیے یہ والا ڈائلاگ بھی دے سکتے ہیں اور بھی ڈائلاگ پرومپٹس جو ہیں وہ آپ بچوں کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں. اب ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ کی بات کرتے ہیں پیج نمبر 36 کے اوپر. تو 2 کویسچنز جو ہیں وہ اسی پوم کے بارے میں ہیں. وائی ڈڈ دا بی وانٹ ٹو اسٹنگ دا پوئٹ؟ وٹ واز بوائے سنیفنگ؟ تو یہ 2 کویسچنس ہیں. تو ان کے آنسرز بچوں کو دینے دیں گے آپ. ان کو ہوم ورک کے طور پر بھی یہ اسائن کر سکتے ہیں، کلاس ورک کے طور پر بھی یہ اسائن کیے جا سکتے ہیں. تو پوئٹ کو بی کیوں اسٹنگ کرنا چاہ رہی تھی؟ بیکاز ہی سنفڈ دا روز دیٹ دا بی واز سٹنگ آن. تو دوسرا، وٹ واز دا بوائے سنیفنگ؟ تو کیا سنف کر رہا تھا؟ ہی واز سنفنگ روز. تو اس میں ریڈنگ کمپریہنشن جیسے ڈسکس کیا گیا کہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتی ہے ٹو فائنڈ دا ڈیٹیلز آف دا مین آئیڈیا. تو دس پوئم ڈسکرائبز اے چائلڈ's humorous and slightly fearful encounter with a bee on his nose. The child initially tries to rationalize with the bee, but ultimately the bee delivers a sting, leading to child's outcry. تو بچے کا ایک مکالمہ ہے اس میں کہ جس میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ اچانک سے ایک مکھی اس کے ناک پر بیٹھ گئی ہے. تو وہ اس کو تھوڑا سا کوشش کرتا ہے
اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی، لیکن آخرکار وہ جو مکھی ہے وہ ڈنک اس کو مار ہی دیتی ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ کویسچنز، اب اس میں جو سوال ہے یہ بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کو ٹارگٹ کرے گا۔ یہ والا جو پہلا کویسچن ہے کہ وائی ڈیڈ دا بی وانٹ ٹو اسٹنگ دا پوئٹ، تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ایکسپلیسٹلی تو نہیں بتایا گیا، لیکن وہ پھر ہمیں تھوڑا سا ہنٹ ملتا ہے کہ وہ چونکہ اسمال سنف کر رہا تھا اس روز کو جس کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے اس کو دیکھا نہیں۔ تو اس طرح سے اس سے اگلا جو ہمارا نمبر 2 ہے ریڈنگ اینڈ کمپریہنشن میں، وہ ہے انیشیل بلینڈس۔ تو اسپریڈ، اسپرنکل، پلانٹ، پلیس۔ فائنل بلینڈس میں ہے ٹیسٹ، ریسٹ، اور اینڈ ہے ہینڈ، سینڈ۔ ٹو کانسٹنٹس کین بلینڈ ٹوگیدر ٹو میک اے پرٹیکولر ساؤنڈ۔ تو یہ کانسٹنٹ بلینڈس جو ہیں ان کا یہاں پر کچھ انیشیل اور فائنل پوزیشن پہ ذکر کیا گیا ہے۔ وائر بلینڈز امپورٹنٹ، انڈرسٹینڈنگ بلینڈس helps with both reading by decoding words more accurately and with spelling by ensuring individual consonant sounds are included۔ تو اس لیے یہ بڑا لازمی ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو پراپرلی پرناؤنس کریں۔ تو یہاں پر ایک فل ان دا بلینک ہے، دا پوم بی آن مائی نوز از ریٹن بائی آر وین ایڈورڈز۔ تو یہ اس کا پوم آنسر ہوگا۔ نیکسٹ از دا پوم از اباؤٹ بی۔ تھرڈ ہے اے لٹل بی وانٹس ٹو اسٹنگ پوئٹس نوز۔ فورتھ دا ورڈ اسٹف رائمز ود سنف۔ تو اس کی کچھ ایک ایکسرسائز ہے کمپریہنشن کے لیے، اس میں ایم سی کیوز کچھ دیے گئے ہیں، وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ وچ آف دیز از این ایگزامپل آف کانسوننٹ کلسٹرز؟ ایس ایچ، سی ایچ، سی، ایس سی آر، ٹی ایچ۔ تو ایس سی آر کریکٹ آپشن ہے۔ ان دا ورڈ سپلیش وچ کانسوننٹ کلسٹر از پریزنٹڈ؟ تو س پ ل، یہ ڈی آپشن۔ واٹ از انیشیل ایکشن ثانیہ ٹیکس in the dialogue when the teacher asks if she is prepared? Says no, asks for more time, she confirms she has prepared. تو yes وہ کہتی ہے کہ yes I have prepared but I need time to discuss۔ تو یہ سی آپشن۔ what does the poem Bee on My Nose primarily describe? How to collect honey, humorous interaction with insects, different types of flowers, life cycle of bee۔ تو بی آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ وائی مائٹ دا بی ہیو اسٹنگ دا پوئٹ ان دا پوم؟ تو اس لیے کہ اٹ فیل تھریٹنڈ بائی پوئٹس پریزنس اور ایکشن۔ سو یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا۔ وچ آف دیز ورڈز کنٹین انیشیل کانسوننٹ بلینڈ؟ تو اس میں ورڈ ہے ڈیسک، پلانٹ، اسٹرانگ، فاسٹ۔ تو کانسوننٹ بلینڈ اس میں سرٹر آپشن سی ہے۔ وچ آف دیز ورڈز کنٹین فائنل کانسوننٹ بلینڈ؟ ہینڈ، اس میں ن اور ڈ ہے۔ دا فریز آؤچ 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 ان دا پوئم سگنیفائز جوائے، کنفیوژن، پین۔ تو یہ پین کو کرتا ہے سگنیفائی۔ اس طرح سے وین ثانیہ سیز sure ma'am in this dialogue what is she doing? Asking question, disagreeing, confirming, politely giving a command۔ تو confirming politely correct option ہے۔ who is the author of the poem Bee on My Nose؟ تو R Wayne Edwards is the author of the poem, he is the poet۔ true and false بھی پڑھ دیتے ہیں۔ consonant digraphs and consonant clusters are same، false۔ in the consonant cluster each consonant sounds can be heard individually، true۔ in the word shirt contains a consonant cluster، rt، yes، true۔ in fact یہ false ہوگا because ر جو ہے اس میں وہ سائلنٹ ہے، تو اکیلا ٹی کانسوننٹ کلسٹر نہیں ہے، سو یہ false ہے۔
Dialogue helps us practice real life conversations. True. Bee on my nose ends with bee flying away peacefully. False. Spread has an initial consonant blend. True. Word wash has a final consonant blend. No. sh جو ہے یہ ایک ڈائیگراف ہے. Poet explicitly states he wanted to cause a tiff with bee. So false. وہ tiff cause نہیں کرنا چاہتا تھا. Sniff is a word used in the poem relating to smelling. True. What is the word test? Has a final consonant blend. The word test final blend اس کے اندر موجود ہے س اور ٹ. True. اس طرح سے میچ دا کالم کی ایکسرسائز ہے, اس کا آنسر کی بھی یہاں پر موجود ہے, یو کین کنسلٹ اٹ. تو ود دس ہمارے فرسٹ 2 لیکچرز آر کمپلیٹیڈ. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ.